अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर खाबर गुमर चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, साइफर कहानी वो आपको याद होगा, मार्च 2022 से ऑनवर्ड इस कहानी को हम सुनते आ रहे हैं। साबिका हुकूमत की तरफ से साबिका वज़ीर आज़म और पीटीआई की चेयरमैन है उनकी तरफ से एक साइफर लहराया गया। उस साइफर के अंदर कुछ था, वो क्या था उसके ऊपर उन्होंने तकारीर की और उन तकारीर को लेके एक खास तौर का बयानिया बनाया गया, उस बयानिया को इस्तेमाल किया गया। अब ये हुआ कि बाद के अंदर आपको याद होगा जब मौजूदा हुकूमत आई, मौजूदा हुकूमत ने भी उस साइफर को लेके उसके ऊपर जो काम बनता था जो किया। अब हकायक ये हैं कि जब साबिका हुकूमत थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग होती है, उसके बाद एक इलामिया सामने आता है। उस मीटिंग के अंदर ज़ाहिर है तमाम सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बैठती है, लीडरशिप बैठती है और एक जो है नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक होता है, कंसेंसस होता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत हुई है, अनडिप्लोमेटिक जबान इस्तेमाल की गई है और जो एक मरवजा तरीक़ाकार है, अगर किसी दूसरे मुल्क की तरफ से ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाए आपके खिलाफ तो आप एक डिमार्च इशू करते हैं, आप जो है अपनी एक अनहैप्पीनेस का इजहार करते हैं थ्रू अपने सफीर के जरिए। वो किया गया। मौजूदा हुकूमत जब बनी, इन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद जो साबिका नेशनल कमेटी की मीटिंग के बाद एक इलामिया था, उसको रिकन्फर्म किया और ये बताया कि जनाब आला मुल्क के जो अंदरूनी मामलात, वो मामलात क्या है अभी तक हमें इस चीज का इल्म नहीं है। मुदाखलत की गई। ज़ाहिर है साबिका जो हुक्मरान जमात है, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने इसके ऊपर एक खास दावा किया था कि जनाब आला मेरी शायद हुकूमत को खत्म करने के लिए बाहर से मुदाखलत की गई। इस दावे को रद्द किया गया, लेकिन यह बात मानी गई कि हमारे अंदरूनी मामले के अंदर कोई मुदाखलत हुई है। आज एक नाजरीन बहुत धमाका खेज दिन था, खासतौर पर खबरों के हवाले से। साबिका प्राइम मिनिस्टर के साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब से उनकी काफी ज्यादा मुलाकातें भी रही हैं जब वो यहाँ पे ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मौजूद हुआ करते थे। उनके नाम से मंसूब बयान सामने आया मीडिया के ऊपर। दावा यह किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जो वजीर दाखिला जो है राना सनावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके अंदर ये बताया है कि जो साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, उन्होंने ये बताया है 164 का मैजिस्ट्रेट के सामने का बयान बता रहे हैं कि जनाब आला साबिका जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस साइफर को लेके अपने सियासी मकासद को बढ़ाने के लिए गलत बयानी की, साइफर को घुमा दिया, अपने पास रख लिया, इस तरह का बयान है। इस बयान को लेकर नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मेरा और चौधरी गुलाम हुसैन साहब का इस जो कहानी को लेके ये जो स्टोरी है, ये जो मामला है, ये जो लड़ाई है, इसको लेके एक ही हमारा भी कंसेंसस एक ही रहा है कि इसके ऊपर साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सलामती के मसाइल इसके जरिए जो है सामने आएगी। पाकिस्तान की खुदा न खासा सलामती जो है उसको खतरे में डाला गया, पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसको नुकसान पहुंचाया गया। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इसके ऊपर तहकीकात किसी ना किसी सतह पे होनी चाहिए। हुकूमत जो साहब आज ये कह रही है कि हम जो इस मामले को लेके केस में जा रहे हैं, एफआईए को हमने अलाउ कर दिया है कि इस सारे के सारे ये जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन की जाए, खासतौर पर एफआईए इन्वेस्टिगेशन करे क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो ब्रीच तो नहीं हुई जो साबिका हुकूमत या साबिका प्राइम मिनिस्टर ने की है, उसको लेके जो है केस बनाया जाएगा। और अब ये जो बयान सामने आया है साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का लेके, हुकूमत का ये मानना है और काफी ज्यादा हमारे जो सियासी मुबसरीन है उनका भी ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है और साबिका जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पीटीआई के चेयरमैन, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वो तो हमें नहीं पता, कोई है नहीं, सिर्फ दो चीजें जिस पर हमें इत्तेफाक है। नंबर एक, जो कोई मसल्ह फौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश करता है वो किसी की तरह भी हम तो उसके खिलाफ है। कल भी खिलाफ थे, परसों भी थे और आज भी है और कल भी रहेंगे। और इस पर हमें ना तो कोई किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और ना ये हम पाकिस्तानी मुहब्बे वतन के तौर पर ऐसा मुनासिब समझते हैं
whosoever attacks army and its leadership out of context and without reason is not our friend and we are not their friends. سابق لیڈرشپ ہو یا موجودہ ہو ان کو آپ اٹیک نہ کریں. جو آپ نے بات کی ہے 100% ٹھیک ہے. ایف آئی اے کی انکوائری جو ہے یہ کوئی مناسب فورم نہیں ہے. اس کے لیے ایک مناسب جو ہے وہ ٹیم مقرر کی جائے جو سابق کسی چیف جسٹس کا کسی نیک نام جج کے اور نیچے ان کے ٹیم ہو تو سب کا بیان لے اور اس کی لائٹ میں فیصلہ کرے. کوئی سیاسی وکٹمائزیشن ہو اور کسی کی کردار کشی ہو کسی طرف بھی, میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, از ناٹ ایکسیپٹیبل. ناظرین, یہ جو سائفر تھا ظاہر ہے جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں, 2 دفعہ یہ میٹنگ ہوئی, وہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے اس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے. جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ کافی سخت لینگویج. پہلے اس کا مجھے اس کو نکالے پہلے آپ. اچھا, میں وہی بات کر رہا ہوں. اب جو تمام پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ وہ جو حقائق ہیں اگر کسی سطح کے اوپر جو بھی ہیں وہ سامنے لائے جائیں. سابقہ حکمرانوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. موجودہ جو حکمران ہیں پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اگر اس سائفر کو لے کے وہ اس کے اوپر کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں یا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. لہٰذا بڑا ضروری ہے کسی فری اینڈ فیئر امپارشل فورم کے اوپر جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات ہوں. کسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اگر بریچ ہوئی ہے تو اس کا بھی پتہ چلے. حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لانا ضروری ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اب جو ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے میڈیا کے اوپر سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو اعظم خان صاحب کے رشتہ دار ہیں چوہی صاحب, وہ آپ کو پتا ہے وہ پچھلے 25-30 دن سے وہ لاپتہ تھے, گھر سے نکلے, ان کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے. انہوں نے ایک ایف آئی آر کروائی, ایف آئی آر کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سارا کچھ بتایا گیا کہ پولیس نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. آج ناظرین جو رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں, معتبر ہے ہمارے لیے, انہوں نے یہ بتایا ہے میڈیا کو کہ وہ پچھلے 2 دن سے اپنے گھر موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک جو ہے اعظم خان صاحب میڈیا کے سامنے آتے ہیں. ان کے نام کے ساتھ یہ جو بیان منسوب کیا جا رہا ہے اس کی اونرشپ وہ کیا لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اگین حقائق سامنے آنے چاہیے اور ان حقائق کی بنیاد کے اوپر جو بھی فیصلہ ہے وہ ہونا ہے. لیکن ناظرین, ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت, وہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہماری معیشت کا, ہماری اکانومی کا. ہم ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے اوپر ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمیں دیا ہے. سٹینڈ بائی ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے, آپ بینکرپسی کی طرف جا رہے سے بچانے کے لیے, بے شک ہمارے پرائم منسٹر نے بڑی کوشش کی, موجودہ پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ٹیلی فون کال جو صاحب کیے ہیں, وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے ہماری جو ناک کی لکیریں جو ہیں آئی ایم ایف نے نکلوا دی, تب جا کے ہمیں یہ پیکج ملا ہے. اب جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹسٹ اسیسمنٹ آئی ہے اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو لے کے. ناظرین وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بی بی سی نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی ہے, اس کی جو پنچ لائن ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو کشیدہ سیاسی ماحول ہے وہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. ظاہر ملک کے اندر اگر حالات و واقعات, سیاسی عدم استحکام جس طرح کا چوہی صاحب موجود ہے, اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت جو ہم نے شرائط مانی ہوئی ہیں, میں دیکھ رہا تھا سارے اخبارات میں پڑھ رہا تھا, اس کے بعد جنگ اخبار کی بھی آج ناظرین لیڈ سٹوری ہے, آئی ایم ایف معاہدہ ثابت قدم رہنا ہوگا, اس کے بعد مانیٹری پالیسی جو ہے مزید سخت کرنا ہوگی, مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کو سرپلس بجٹ دینا ہوگا. ناظرین ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ ایک سخت شرط موجود ہے. آئی ایم ایف جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو اس طرح کی شرائط رکھتا ہے. کوئی بھی جب پیسے دیتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے. ہاں ظاہر ہے, شکر ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی آپ سے پیسے نہیں لیا, آپ بھی میرے اوپر اس طرح کی شرطیں رکھتے ہیں صاحب. اچھا, آئی ایم ایف معاہدہ سخت شرائط جاری, یہ دنیا اخبار کی ناظرین آج کی ہیڈ لائن ہے. اس کے بعد ایکسپریس کی اگر ہیڈ لائن پڑھیں, زراعت تعمیرات پر ٹیکس, بجلی مزید مہنگی ہوگی, یہ آئی ایم ایف معاہدے کی تفصیلات جاری.
دا نیشن ہے. اس کے بعد IMF سیٹس 10 اسٹرکچرل بینچ مارکس فار اسٹڈی دا نیشن کی ہے. اس کے بعد IMF spells out stringent conditions for $3 billion breather. میں دیکھ رہا تھا ڈان کی سٹوری ہے, پاکستان فیسنگ ایکسیپشنلی ہائی رسک. اب یہ تمام جو اخبارات ایک ہی بات کر رہے ہیں ناظرین, وہ یہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو IMF کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. جو شرائط ہیں بہت سخت ہیں, لیکن جو بنیادی چوائس صاحب نقطہ ہے وہ ہے سیاسی کشیدگی. سیاسی کشیدگی جاری رہے گی. اس سے پہلے ہمیں چائنا نے یہ بتایا, ہمارے جو اسلامک بردر ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ نصیحت کی گئی, مشورہ دیا گیا. باقی دنیا بھر سے جو بھی پاکستان کی اکانومی کے اوپر نظر رکھتے ہیں, پاکستان کے لیے ان کے دل کے اندر درد ہے, اوورسیز پاکستانی ہیں, ہر طرف سے ایک ہی مشورہ دیا ہے, خدا کے واسطے اپنا کار ٹھیک کرو, ٹھیک کرو, ٹھیک کرو. کنے کے قرضے تسی لو دے تے کتھے کتھے تسی منگتے پھرو دے. ایونچولی اگر آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے معاملات بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, اپنے خرچے کنٹرول نہیں کریں گے, قرضے لے کے تو پھر ایونچولی پھر آپ ڈوبنا پڑے گا آپ کو. نہیں, وہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس بدترین صورتحال میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ہمارا ازلی اور پکا دشمن ہے مودی, وہ کہتا ہے یہ تو اپنی موت آپ مر جائیں گے, ان کا کیا ہے جی, یہ وقت آ گیا. تو اس سے تو ہم نے نکلنا ہے, اور پوٹینشل کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستانی باہر, میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا, ایک پاکستانی آتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, کسی دن آپ نے پوچھا تو نام بھی لے دیں گے, ان ایک آدمی کی 10 سے 12 بلین US ڈالر کی ورث ہے. ادھر ہم ان کو پہلے منایا, یعنی میڈل سے بھی دیا ہے پاکستان کا. یہ ایک کی میں بات کر رہا ہوں. تھوڑے خواجہ صاحب تو وہ کہتے ہیں یہ ہوتے تھے مردے دفنان آنے نا, وہ صرف پاکستانی. یہ ان کو بتائیں خواجہ صاحب کو, انہوں نے کیا کیا, وہ نہر میں ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ بس کنٹریبیوشن. وہ تو نوجوان ہی آپ کو پتا ہے وہ ذرا نہیں, جن کا میں کہتا ہوں کہ 10-12 بلین ڈالر کی ایک شخصیت کی پرسن ہے, جو کہ کئی ملکوں کے نہیں ہیں اتنے پیسے. آپ کے پاس کتنے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں, اور باقیوں کے بھی نام مجھے پتہ ہے, اور وہ 200 بلین ڈالر ان کی ورتھ ہے. اور ٹاپ جو 90 پاکستانی ہیں نا, جو ادھر ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں پولیٹیکلی, ان میں 90 ٹاپ کے جو فنڈ دینے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں. ہم یہاں ایک بھائی کو محتاج ہو گئے. پر پرابلم یہ ہے کہ nobody believes us. پاکستانی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ ہم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہم نے یہ ڈپازٹ کرنا ہے. وہ ساڈے ماں پیو دی, یعنی مطلب پیو دادے دی بےزتیاں ہوندیاں نے, اسی روندے پیٹتے واپس نہ جانے ہیں. تو بچے جنہوں نے پاکستان دکھان لے کے آئے ہونے نے, وہ سانوں پھر ساری عمر اکھاں دکھاندے پے. تو دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. یہاں بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہاں 7,000 بلین اکٹھا نہیں ہو رہا, 14,000 بلین ڈالر کی 14,000 بلین روپے کی یہاں کیپیسٹی ہے. لوگ کہتے ہیں جی رونے پینے کی باتیں کر رہے, رونے پیٹنے کی نہیں ہے. آئی ایم آف دی فرم بلیور کہ پاکستان کے اندر پوٹینشل بھی ہے, پیپل کین ڈو ونڈرز ہیئر. پاکستانی کافی ہیں پاکستان کو اونچا لے کے جا رہے ہیں, جیسا چائنیز نے لے کے گئے, جیسے انڈینز لے کے جا رہے ہیں, کئی اور ملکوں کا ہے. لیکن یہاں تو کوئی والی وارث نہیں ہے کوئی. یہی پتہ چلتا ہے کہ آج اس کو مار کے پھینک دیا, آج اس کو لوٹ لیا, اس کا گھر برباد کر دیا, اس نے خودکشی کرا دی, بچوں کو بھی کرا دی, خود کو بھی کرا لی. وہ بری حالت کر دی ہے آپ نے, اور ان پر اثر کوئی نہیں. یہ جو لوگ اثر ہے نا, دیکھیں خواجہ آصف صاحب کیا کہانیاں بتا رہے ہیں, سنیں ذرا. کہانیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں اس کی, جو ہر کہانی جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے جا سکتی ہے اس کو. اسی طرح کا بیان ناظرین رانا سنالو صاحب نے دیے. ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے, یہ کیسز ایسے ہیں بالکل ثابت ہیں. انہوں نے بالآخر اپنے ان جرائم کا حساب تو دینا ہی ہے. یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں وہ کس مرحلے پہ پروسیکیوٹ کریں گی, یا عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر کے اس کو کنوکٹ ہوئیں گی, یا اس سے پہلے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ گرفتاری کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ناظرین بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہوتی ہے
وہ یہی کہتی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے یا جو ظاہر ہے ان کے خلاف جن کے الیکشن لڑنا ہے وہ ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے، الیکشن جو ہے وہ ہم نے اکیلے لڑنا ہے. اور یہ میں یہ ادب کے ساتھ جو صاحب ماضی کے اندر بھی اس طرح کا ہوتا رہا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے اندر کب ہوا ہے؟ میں سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ کیا یہی کرتی ہیں نا کہ جناب اعلیٰ اس کو بھی ڈسکوالیفائی کروا دو، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کروا دو، تاکہ الیکشن میں جو آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کے تگڑے کینڈیڈیٹ کے ساتھ. تو آپ عوام کے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ عوام پر اعتبار؟ عوام ان پر کون سا اعتبار کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کے پاس آج میں نے بیان دیکھا، اگر وہ اس نے تردید نہ کر دی سابق وزیر اعظم کی، وہ کہتے ہیں 161 روپیز پر لیٹر. That is the actual price of a petrol. آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیان کی بات جی، اور وہ کہتے ہیں 91 روپیز جو ہے وہ گورنمنٹ لے رہی ہے. تو کدھر لوگ کیا کریں؟ خودکشی نہ کریں تو اور کیا خزانہ آپ کا خالی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں 22% اسٹیٹ بینک سے لیں گے پیسے، اوپر انہوں نے اپنے بھی چارجز لگانے ہیں 25-30 یعنی فیصد پر. جب آپ لے کے جائیں گے تو ایک اینٹ نہیں لگے گی، معاف کرنا، کوئی فیکٹری نہیں لگے گی. فیصل آباد میں میرے دوست جاتے تھے روز کاروبار کے لیے، وہاں ان کا ادھر بھی ملنا کھڑیاں ادھر بھی کھڑیاں، اور ہونا اتنے بھی کھنڈر اتنے بھی چیزاں بیچ کے نسلوس کہہ گئے. کون سا رونا روئے، اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ آپ ذمہ دار ہیں. کیوں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ جی یہ ملک کا تباہی ہو گئی ہے، یہ آپ نے غلط مشٹنڈے جو اکٹھے کیے ہیں نا، دس از ناٹ دی رائٹ وے. میں تو ایک ہی طریقہ ہے صرف، ہمیں تو کوئی اور نہیں پتا. جو کماتا ہے وہ ٹیکس دے، جو نہیں کماتا اس کو اسٹیٹ دے، پیریڈ. اس پر عمل نہیں کرنا. ناظرین آج جو صاحب بات کر رہے ہیں، آج بھی خبر دیکھے تمام جو بزنس سیکشن ہے تمام اخبارات کے کہ 25% جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کسی بھی ملک کی جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے آپ کا ملک کے اندر آپ کی انڈسٹری لگتی ہے، ملک کا کاروبار چلتا ہے. تو پاکستان کی معیشت کو لے کے یہ جو سارے کے سارے مسائل ہیں موجود ہیں. اور جو میں دیکھ رہا تھا یہ جو اسیسمنٹ رپورٹ آئی ہے جو IMF نے دی ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر بڑا فوکس کر رہی ہے. وہ یہ کر رہی ہے، ایک تو انہوں نے یہ بہت واضح طور پر یہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، جس طرح نام سے بھی ظاہر ہے، یہ آپ کے لیے ایک وقتی آپ کو ایک بریدر ہے تاکہ آپ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ الیکشن کروائیں اور صاف شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ جائیں ایک نئی حکومت کی طرف. نئی حکومت جو ہے اس کو پھر ایک IMF کے ساتھ ایک نیا پیکج ڈیل جو ہے اس کے سائن کرنے پڑیں گے. آپ کے ملک کے اندر جو اس وقت اسٹرکچر ریفارمز کی ضرورت ہے بڑے پیمانے کے اوپر، آپ کے ملک کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ سوائے جو آپ کی اکانومی کو بلیڈ کرنے کے جو ہے کوئی کام ان کا نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے. کوئی ادارہ چاہیے صاحب نام لے لیں، PIA سے لے کے پاکستان اسٹیل مل کی طرف جائیں، آپ کو میں صاف کہہ دوں، مجھے آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کو کسی IMF کسی انٹرنیشنل ایجنسی کسی دوسرے ملک سے کوئی سمجھوتا کرنے کی معاہدے کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف ایک کام کر لیں کہ آپ 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ بھائی یہ ہے، جو کما رہا ہے وہ دے، جو نہیں کما رہا اس کو اسٹیٹ دے، پیریڈ. اور جو پاکستانی ہیں 1 کروڑ باہر، وہ آپ کو 10 20 30 بلین ڈالر، وہ کہتے ہیں ہم 30 دن کے اندر ہمارے لیے قابل اطمینان الیکٹڈ گورنمنٹ بنا دیں جس میں قانون کے مطابق سب کے ساتھ ڈیل ہو، اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے گھر بار والے ہمیں ہی نہ چھرے مار کے لوٹیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو بالکل ساری باتیں ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن میں وہ دیکھ رہا تھا خبر کہ اب جو وہ موجودہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ IMF کا پیکج لینے کے بعد ہم نے ملک کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے. انہوں نے کی احسان کیتا ہے، ملک ساڈے تو ادھر احسان ہوئے گا جدن ساڈی جان دیوالیہ کی ساڈی ربا بینک ایہو دعا جا رہا تھا، دیوالیہ کی طرف جا رہے تھے. ساڈی ربا اچھا پاکستانیوں کی یہ بات سن لے، پاکستانیاں جو کہتے ہیں ساڈی ربا اکو دعا، جننے بھی چور چکے ساڈے مگروں لا، جہی بھی پارٹی تھے، جہے بھی محکمے تھے، جہی بھی شکل چلے، یہ تسی نہیں کرنا. اتنے سوٹ ساٹ پا کے میں بھی کوٹ پا کے آ جانا، روز اپنا گلا کر کے چلے جانا. نوبڈی از انٹرسٹیڈ. جو انٹرسٹیڈ ہیں جو صاحب وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کی کیتا ہے. سر سنیں تو صحیح، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں کیا؟
पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की हैं, और ये वो तो बिल्कुल जनाबे आला नहीं, तो उनको को हल्का वार एक लिस्ट लेके ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उसमें बैठ के, उनका भी एक कंट्रोल रूम होता है, तो उधर से नाम पढ़ देंगे। अच्छा, ये खाबर गुमन 1.5 लाख, गुलाम हुसैन 75,000, खाबर गुमन जीत गया, फलाना जीत गया, उत्थे ही बना जो वो कंप्यूटर गेम्स नहीं आजकल होती है इस पर मोबाइल पर या उस पर कंप्यूटर पर, उसके जरिए आप करा दो। अगर आपने बाहर जाके इलेक्शन कराने हैं, लोगों ने हिस्सा लेना है, तो फिर राणा साहब जड़े ना कोई और मुल्क छोड़ लें, कई मुल्क हैं वहाँ इलेक्शन नहीं होते, वहाँ कोई हल्का उल्का चुन के तो वहाँ अपना इलेक्शन नहीं, तो वो कहते रहे मैं वहाँ वजीर दाखिला, कौन कहता है कि नहीं है? आई डोंट। नाज़रीन, अभी सॉरी, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक आप क्यों बात करें? मैं बिल्कुल बात करेंगे जैसा, अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो काफी पुरयकीन है, आपको दिखाया। अब उन्होंने पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब के अंदर तमाम जो अपने इंतजामी ढांचा है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर अहकामात जारी कर दिए हैं जनाब आला कि उनके ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे हैं। वापस आने की तैयारियों के अंदर उस वक्त मसरूफ हैं। जो ही इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा वो वापस आएंगे और उनके शायान शान एक बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा, और उसके बाद मुल्क के अंदर जो मुल्क की सियासत है वो यकसर बदल जाएगी। मुल्क के अंदर दूध और शहर की नहरें जो हैं वो बहना शुरू हो जाएंगी। द मूवमेंट चाहे साहब नाराज से ना हो, नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर जो है वो अपना जो कदम रंजा फरमाएंगे तो हालात बदल जाएंगे। आप बात कर रहे हैं दूसरी तरफ, और लेकिन नाजरीन इसके साथ साथ कुछ परेशानियां भी हैं पीडीएम की हुकूमत को। केयर टेकर कौन लगेगा, कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो परेशानी की बुनियादी वजह क्या है? चौधरी साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है, और ये परेशानी क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने देखा कि जब बड़ी ईद थी, बकरा ईद थी, दुबई के अंदर दोनों हुक्मरान खानदान मौजूद थे, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। वहां पे इनकी मुलाकातें हुई, खाने भी खाए उन्होंने मिल बैठ के, और उन मुलाकातों के दरमियान ज़ाहिर जरदारी साहब भी वहां पे मौजूद थे, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी वहां पे मौजूद थे। इतलात यही हैं कि केयर टेकर हुकूमत कैसे बनेगी, कब बनेगी, 60 दिन 90 दिन, वो तमाम मामलात इतलात के मुताबिक उन्होंने तय कर लिए हुए आपस में। अब ज़ाहिर जुचे साहब कहते हैं कि ख्वाहिशां अगर घोड़े होंगे तो फिर तो क्या ही बात होंगी। अब परेशानी ये है कि, और इस परेशानी का हमें कहां से पता चल रहा है नाज़रीन? इनका जो हमायती मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर देखें और मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर देखें, गाली गलोच के। अच्छा, और जैसा मैं जिनकी परेशानी है वो बता रहा हूं। वो परेशानी क्या है कि अगर कोई केयर टेकर आ गया तगड़ा तो वो हमारी बात नहीं मानेगा, और हो सकता है हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक इलेक्शन ना करवा सके। लिहाजा कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा बंदा केयर टेकर आए जो इनके हाथ के नीचे हो, इनके जेर असर हो, जो भी ये कहें। जिस तरह अभी आपने देखा पंजाब के अंदर और केपी के अंदर सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, इस हवाले से क्या कौन सी ख्वाहिशात हैं, क्या इजहार कर रहे हैं? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहतरम हमारे जो हैं राजा रियाज साहब, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। एक तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो आजकल बड़े प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह दुनिया इधर दी उधर हो जाए, मैं वही काम करूंगा जो आईनी और कानूनी होगा। सुने, हमें वो आदमी वजीर आजम लगाना चाहिए, मुझे भी वो नाम देना चाहिए और वजीर आजम साहब को भी, कि जो आदमी सिर्फ अपने आप को इलेक्शन तक महदूद करे। मेरा समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की और आसफ अली जरदारी साहब की सही सोच है कि हमें ऐसा आदमी लगाना चाहिए जो आए, इलेक्शन कराए और अपने घर को वापस जाए। जनाब अल्लाह करते फिर वापस मर्जी नहीं लोग की जान देना। अच्छा, अगला जो ख्वाजा आसिफ साहब, वो क्या बात कर रहे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से? इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का मुझे जो खबर है कि एक तो ये है कि जी कोई फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ना हो, और प्रेफरेबली कोई रेपुटेशन अच्छी रेपुटेशन वाला फॉर्मर पॉलिटिशियन हो जाए या कोई इस किस्म का कोई और हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। कमर ज़मान कायरत साहब जो बात कर रहे हैं वो तो कुछ लोगों का भी बता रहे हैं, देखें जरा। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज इस गए गुजरे दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक राय की कोशिश की जाए तो वो किरदार ऐसे हैं
کہ کسی بھی وہ جماعت کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، ہر جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی نام ایسا موجود ہے جو اگر اس کے اوپر اعتبار کر کے یہ ذمہ داری دی جائے تو وہ بالکل اپنی جماعت کی بھی بات نہ مانتے ہوئے اصول کے اوپر چلے گا. ایسے لوگ موجود ہیں. یہ سب موجود ہیں لوگ، اور یہ ڈرے ڈرے کیوں ہیں؟ کیوں ڈرے ڈرے ہیں؟ وہ ڈرے ہیں اس سیاسی موت سے جو ان کا انتظار کر رہی ہے. معاف کرنا، میں کسی کا مطلب ہے زندگی کے ظاہر ہے وہ تو سیاسی، ہم تو سیاسی بات کر رہے ہیں. سیاست کے اندر وہ ظاہر ہے اگر آپ کو ووٹ نہیں ملتے تو پھر آپ کو کی پیار وچوں کھٹیا 16 مہینے ہو جائیں گے جس دن یہ اسمبلی ختم ہوگی. تو 16 مہینے میں جو انہوں نے چند چڑھائے نے سوائے اپنے کیسز ختم کرانا، اپنے پیسے بچانا، اور جو کر سکتے اللہ تللے جی اپنے حلقوں میں اس کو 100 ارب دے دیا، اس کو 200 دے دیا، اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا. قوم کا بیڑا غرق. ڈالر کہاں وہ؟ اچھا وہ ایک دن تھوڑا وہ کتنے نے ڈالر تھا اسحاق ڈار صاحب محترم کتنے نے، انہوں نے پوچھو یار تھی ادھر کچھ کہہ رہے تو ایک دن بھی نہیں اٹھا رہا کام. جی ان چیزوں سے اس مطلب ہے شعبدہ بازی سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایک ہی چیز ہے، if you increase production, if you increase export, if you give relief to the common man, if you improve the lot of the common man, اس کی طرف آؤ. عام آدمی کے کچھ سوچو. اسی تو کھا کے اتنے بد ہضمی ہوئی ہوتی ہے سانو انجینئر دبت آئی ہیں. ساڈا تو گل شکر جنہ کریے گھٹ ہے، لیکن عام آدمی کا سوچ کے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کا کیا کریں گے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ناظرین جو سٹوری ہے اس وقت جو اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز کے اندر، جو پاور کوریڈورز کے اندر اس وقت جو گردش کر رہی ہے، جس کی ایکو آپ کو سنائی دے رہی ہے، پریشانی کیا ہے؟ پریشانی جو صاحب اور ناظرین آپ کے گوش گزار بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بندہ آ گیا ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو وہ ہماری بات ایکٹنگ ایز پرائم منسٹر. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ظاہر ہے دیکھیں آپ کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس کو کوئی کام نہیں کرنا، اس کو کسی کام کے اندر مداخلت نہیں کرنی، اس کو کسی انتظامی معاملے کے اندر کوئی بڑی لمبی چوڑی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں کرنی. ایک ہی کام اس کو کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ ملک کے اندر صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انتخابات ہو جائیں. پاکستان کی عوام جس کو مینڈیٹ اپنا ووٹ دینا چاہتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی، وہ پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس کے پاس اقتدار آئے. یہی آئین پاکستان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت کا حق ہے وہ عوام کی رائے کو ہے. لہٰذا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے اندر اس وقت موجود چیف منسٹر ہیں ہمارے محترم چودھری غلام حسین صاحب کے جو دوست ہیں، اس طرح کا بندہ نہ آئے جو کہ ایک سائڈ پہ ٹلٹ ہو، یا اس طرح کا بندہ آئے جو کہ اندر رہے اور دوسری سائڈ کا ٹلٹ نہ لے جائے. اور اسی طرح جو کے پی کے اندر اعظم خان صاحب ہیں وہ بھی سنا ہے وہ ایک آپ کے دو دین نے جو ایک اصول طے کر دیا آلمائٹی اللہ نے تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک میں آ گیا کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، آپ یا صحیح ہے تو یا غلط ہے. وہ بندہ ہو جو ترازو کو برابر پکڑے اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط. یہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نام پر لوگوں کے گھر توڑے گئے، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی، ان کو بچوں کو مارا گیا، ان کے بوڑھوں کی تذلیل کی گئی اور آج تک کی جا رہی ہے. میں کسی کا بریف نہیں ہولڈ کرتا، وہ ایک نمونہ ہے. اس کو وہاں آپ نے پہلے 10-20 کا مقدمہ میں پکڑا، اس کو پھر اس کو مقدمہ اس کو نظر بند کر دیا. آج رات کے اندھیرے میں اگر وہ بندہ جو بیمار ہے 1500 اس کو بیماریاں ہیں، ایج بھی اس کی زیادہ ہے، اس کو لاہور جیل سے نکال کے آدھی رات کو اسلام آباد پرویز صاحب کی بات کر رہے ہیں، اور جس کی بھی کر رہا میں، ہمارے ہی ہیں سارے. ہم نہیں یہ چاہتے کہ نہ کوئی نہ شباز شریف نہ رانا تناب، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کے ساتھ قانون کے تحت آپ کریں. آپ تماشا بنایا ہوا ہے. نگران حکومتوں کا کام ہے کہ لوگوں کو 10,000 بندوں کو جیلوں میں ڈال دو. یہ کس کا مینڈیٹ ہے؟ یہ بتائیے گا کہ کیا بتائیں. اچھا وہ ایم پی او ان کے خلاف کو پبلک آرڈر کہتے ہیں ڈسٹرب کر دیں گے محترم چودھری پرویز کی کر دیں گے. وہ تو جڑا بندہ جائے روٹی شوٹی کھواندے نے مطلب عزت نہ ملتے نے، انہوں نے کیا پبلک جو ہے انہوں نے کوئی آرڈر. ہیو یو ایور ہرڈ کہ ایک ملک میں آئین ہے، قانون ہے، سارا کچھ موجود ہے، لوگوں کے ساتھ جو ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. جی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جس نے قتل کیا اس کو نہ پکڑو، جس نے آگ لگائی ہے نہ پکڑو، حملہ کیا ہے نہ پکڑو. لیٹ دم فیس دی میوزک. لیکن یار عام جن کا کوئی تعلق نہیں ہے
ان کے ساتھ آپ جو کر رہے ہو. میں ایک کہانی اگر یہاں کہانیاں سنانا چاہوں اس کا یعنی کئی پروگرام ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو اور ججوں کو اور آپ سب کو یہی کہتا ہوں کہ قاعدے قانون کے تحت ڈیل کرے. بے شک جوئی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارا جو اس وقت آئین موجود ہے بدقسمتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ حکم دیتا ہے، ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. آئین کے اندر بہت واضح ہے الیکشن کتنے دن کے اندر ہونا ہے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ شروع کیا جاتا ہے. ہر بندہ جو ہے اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے ذاتی فائدے کو، اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کی تشریح کر رہا ہے. امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سپریم کورٹ سے کچھ احکامات ہونے ہیں، وہ ہوں گے، اور جو لوگ جو آگے پیچھے تھوڑا سا راستہ بھٹکے ہوئے چوئی صاحب وہ راستے پہ آ جائیں گے. اگلی سٹوری کی طرف ناظرین بڑھیں گے. بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ محترم نواز شریف صاحب واپس آنے کا ارادہ کب رکھتے ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے کس قسم کی تیاریوں کے اندر آج کل مصروف ہے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی کا پلان بن رہا ہے جو حکومتی پارٹی کی طرف سے، اس کے اوپر تو بات کریں گے، لیکن ایک جو چوہدری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرتے بریک کے دوران کہ یہ ہمارا پروگرام اس بات کا گواہ ہے، اور متعدد بار جب سابقہ حکومت یہاں پہ موجود تھی، پرائم منسٹر آفس کے اندر صحافیوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوا کرتی تھی. میں عینی شاہد ہوں کہ اس وقت عثمان بزار صاحب کے حوالے سے جو وہاں پہ خبریں تھیں لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، کہ ان کے کوئی کڑچے چمچے آگے پیچھے کوئی مال منتر کما رہے تھے، میری آنکھوں کے سامنے چوئی صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ وہ جو چیزیں بتائیں کہ جناب اعلیٰ یہ ہو رہا ہے پروگرام کے اندر. تو چوئی صاحب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب اعلیٰ چوئی صاحب نے صرف ایکو سائڈ تے بندوق اپنی رکھی ہوندی ہے تو فائر کرتے رہتے ہیں. اکراس دا بورڈ جو غلط کرے گا، جو کرپشن کرے گا، جس کے حوالے سے جو بھی خبر آن گراؤنڈ ہمارے پاس آئے گی. میں صرف ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک دن یہ ڈیٹ اور ٹائم جس کو پتہ کرنا ہوگا وہی میں بتا دوں گا. میں رائٹنگ میں بھی چیز یاد لہرا دوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا جی کی ہو رہا ہے. میں کہا جی اتنے لٹ مار ہو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ تسی وہ سرگنا ہو. میرے سامنے یہ بات ہوئی تو پھر اب اس کے بعد ہم کسی کا سر تو پھاڑنے سے نہیں، بالکل نہ یہ میں پھاڑنا چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ وی آر اونلی ریفرنگ ٹو دی کرپشن آف ون گروپ. وی آر ریفرنگ ٹو کرپشن آف آل دوز ہو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر. ہیلم اور ہیلمز. ناظرین، ہیلمز آف افیئرز جو ہے بات کر رہے ہیں چوئی صاحب، لیکن ابھی جو فیوچر کے ہیلمز آف افیئرز کے اوپر جو اب قبضہ تو نہیں ہم کہیں گے، جو امید رکھ رہے ہیں، خواہش رکھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ملک کے اندر جو ہے پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. محترم نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو وزیر داخلہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں. سنیں. میاں صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ضرور آئیں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپروو کر دیا ہے. جی بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو آنا چاہیے اور عوام کا سامنا کرنا چاہیے، اور چوئی صاحب یہی بات کر رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ دیر کیوں لگ رہی ہے، آ جانا چاہیے ابھی تک، تو کیونکہ آپ کی حکومت تو پیچھے 15 مہینے سے موجود ہے. اگر ہم غلط نہیں ہیں چوئی صاحب، شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا یہ پرائم منسٹر ہے نا ملک کے. اچھا اینی ویز چلیں. وہ لطیفہ نہیں سنا آپ نے؟ کون سا؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان پانی نہیں گزر رہی ہے. ایک دن شہباز شریف صاحب نے خود مجھے سنایا تھا، پرانی بات ہے، 1 سیکنڈ کی. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دن مجھے میاں صاحب نے بلایا، ہی واز اسٹل پرائم منسٹر، وہ جو علاج کرنے لندن گئے تو کچھ دن کے لیے آ گئے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب شہباز صاحب کہتے ہو، تو شہباز صاحب آپ یہ کریں کہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں استعفیٰ، تو کل 2:30 بجے آپ یہ کاغذ وغیرہ تیار کر لیں، پارٹی بھی سنبھال لیں اور حکومت بھی. تو مجھے اجازت دے. تو کہتے میں ان کے بڑی منت سماجت کی کہ آپ کے بغیر کچھ نہیں، یہ وہ ہے نہیں. انہوں نے کہا نو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ. تو کل 2:30 بجے تو میں کہ پھر کہتا وہ 2:30 بجے نہیں بجے. تو یہ اس میں جو ہے نا پاور پالیٹکس میں، میں تو کہتا مجھے تو حیرانی نہیں ہوگی
اگر یہ آ جائے کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف کا اتفاق ہوا ہے کہ شہباز شریف کو ہی نگران وزیر اعظم رکھا جائے. اچھا چلیں ناظرین، پاکستان کے اندر ویسے کچھ بھی ہو جاتا ہے. وہ جو اڑائی ہیں وہ نون لیگ کیا سمجھ رہی ہے کب انہوں نے 12 بجے نے نہیں صاحب ان کے جو انہوں نے سیاسی طور سے 12 بجے نے مان لو. ناظرین سنیں جو ہے خواجہ صاحب کے مطابق اڑائی کب بجنے والے ہیں اور کب میاں صاحب واپس آنے والے ہیں؟ میاں صاحب 15 ستمبر کے بعد ہی آئیں گے جب موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے. یہ ایک بالکل آپ نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ ایک چیز ہے. عدلیہ کا جو اس وقت بیہیویئر ہے پچھلے 2 3 4 5 ماہ سے جو جا رہا ہے گڈ ٹو سی یو والا جو بیہیویئر ہے اس سے خدشہ ہے ہمیں کسی اور طرف نہ سارا سلسلہ چل پڑے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو رسک آور لیڈرز فریڈم. ہمیں مہینہ 1.5 مہینہ بھی مل جاتا ہے. نواز شریف جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے میں جو ہے جس طرح اثر انداز ہوگا انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. میرے اور چوئی صاحب کے پر جلتے ہیں کہ ججز معزز ججز صاحبان وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے اس طرح کا بیان دیں. سیاستدان ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.